जूलिया टैक्सी से उतरी और फिर सुपरमार्केट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आज बैठे बैठे ख्याल आ गया था कि शॉपिंग ही कर ली जाए। काफ़ी अरसे से वो काम की ज़्यादती की बिना पर शॉपिंग से महरूम रही थी, और हर औरत की तरह शॉपिंग जूलिया की भी कमज़ोरी थी। उसे भी शॉपिंग करने में अनजाना सा लुत्फ़ महसूस होता था। जैसे ही वो सुपरमार्केट में दाखिल हुई, वो अचानक चौंक पड़ी। सामने काउंटर पर एक ऐसा आदमी नज़र आ गया था जिसे वो अच्छी तरह पहचानती थी। काफ़ी अरसे पहले एक केस के सिलसिले में उसका वास्ता उस आदमी से पड़ चुका था। ये फिलिपर था, काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस का ख़तरनाक एजेंट। उसे यहाँ इस तरह देखकर वो हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फिलिपर इस तरह खुलेआम उसके मुल्क में शॉपिंग करता फिर रहा होगा, और वो भी मेकअप के बगैर। उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई और तफरी की बजाय फ़र्ज का एहसास गालिब आ गया। पहले तो उसने सोचा कि वो फ़ौरन X2 को फ़ोन करे और फिलिपर के मुतालिक इतला दे दे, मगर उसने ये ख्याल तर्क कर दिया। वो पहले फिलिपर की रिहाइश के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती थी, ताकि X2 पर अपनी कारकर्दगी का रोब डाल सके। चुनाचे ये फैसला करते ही वो तेज़ी से मुड़ी और फिर सुपरमार्केट से बाहर आ गई। बाहर मौजूद एक खाली टैक्सी का दरवाज़ा खोला और पिछली नशिस्त पर बैठ गई। कहाँ चलना है मैडम? टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करते हुए बड़े मुदवाना लहजे में पूछा। जूलिया ने पर्स से एक बड़ा सा नोट निकाला और ड्राइवर की हथेली पर रखते हुए कहा, मुझे एक आदमी का ताक़ुब करना है, कुछ घरेलू मसला है। बेफिक्र रहें मैडम, इस नोट की मौजूदगी में मसला चाहे घरेलू हो या आशिकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्सी ड्राइवर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और नोट जेब में डालकर सीधा हो गया। वो आदमी अभी सुपरमार्केट से बाहर आएगा, इंतज़ार करो। जूलिया ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, और ड्राइवर खामोश बैठा रहा। मगर उसकी नज़रें सुपरमार्केट के दरवाजे पर जम गईं। तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद सुपरमार्केट के दरवाजे पर फिलिपर की सूरत नज़र आई। फिलिपर ने बाहर निकलकर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर वो सीधा पार्किंग शेड की तरफ बढ़ गया। ये स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट वाला आदमी हमारा मतलूबा आदमी है, जूलिया ने इशारे से ड्राइवर को फिलिपर से रोशनास कराते हुए कहा। बेहतर मादाम। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिलिपर सीधा एक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार एक टर्न लेकर सीधी हो गई और मेन रोड की तेज़ ट्रैफिक में शामिल हो गई। जूलिया की टैक्सी भी उसके पीछे पीछे थी। ड्राइवर बड़ी होशियारी से ताक़ुब कर रहा था। फिलिपर की कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई जब शहर से बाहर सुनसान पहाड़ियों की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ी, तो जूलिया बे इख्तियार चौंक पड़ी। ये सड़क सुनसान थी और अब इस पर सिर्फ दो गाड़ियां दौड़ रही थीं, आगे फिलिपर की कार और पीछे जूलिया की टैक्सी। जूलिया ने तेज़ी से पर्स खोलकर रिवॉल्वर हाथ में पकड़ लिया। वो किसी भी मुमकिन ख़तरे से निपटने के लिए तैयार हो गई थी। उसे सूरत हाल से अंदाज़ा हो गया था कि फिलिपर अपने ताक़ुब का आगाह हो गया है। वैसे दूसरी सूरत भी मुमकिन थी कि शायद फिलिपर ने इन पहाड़ियों के करीब ही कहीं अड्डा बनाया हुआ है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे भागती हुई शहर से काफ़ी दूर निकल आई थीं। दोनों कारों के दरमियान कम से कम 2 फरलांग का फासला था। आगे एक तंग मोड़ था और मोड़ पर ही एक बड़ा सा टेला मौजूद था। फिलिपर की कार मोड़ मुड़ते ही नज़रों से ओझल हो गई। फिर जूलिया की टैक्सी जैसे ही मोड़ मुड़ी, अचानक एक फायर हुआ और टैक्सी लड़खड़ाने लगी। ड्राइवर ने, जो घरेलू मसले के ख्याल में बड़े इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था, भौंकलाकर फुल ब्रेकें लगा दीं और टैक्सी घूमती हुई रुक गई। ये क्या हुआ मादाम? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, मगर इससे पहले कि जूलिया जवाब देती, अचानक रिवॉल्वर की नाल उनके करीब आ गई। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोलियों से भून दूंगा। हाथ उठाकर बाहर निकल आओ। फिलिपर ने, जो कार से चंद कदम के फासले पर उन्हें कवर किए खड़ा था, इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और सबसे पहले ड्राइवर हाथ उठाए बाहर निकल आया। सर, मोहतरमा ने मुझे कहा था कि घरेलू मसला है। ड्राइवर ने भौंकलाते हुए लहजे में फिलिपर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, जब तुम्हारी लाश इस वीराने में मिलेगी तो मसला वाकई घरेलू नोयत इख्तियार कर जाएगा, फिलिपर ने तंजिया लहजे में कहा, और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। एक लम्हे के लिए जूलिया ने सोचा कि फिलिपर पर फायरिंग कर दे, मगर दूसरे लम्हे उसने ये ख्याल तर्क कर दिया, अगर फिलिपर किसी मुजरिमाना नीयत से इस मुल्क में मौजूद है तो फिर उसे भी अभी मज़ीद तफसीलात जाननी चाहिए।
چنانچہ اس نے ریوالور اپنے گریبان میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے؟ تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ میرے پاس کچھ زیادہ رقم نہیں ہے، جولیا نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ فلیپر چند لمحے بغور جولیا کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرائی اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، صوفیہ تم، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک دفعہ تم مجھے ڈوج دے کر نکل گئی تھی اور میں اس انتقام کی کسک آج تک دل میں لیے پھر رہا ہوں۔ آج میں دل بھر کر انتقام لوں گا۔ فلیپر کے لہجے میں انجانی سی مسرت شامل تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام صوفیہ نہیں مارگریٹ ہے، جولیا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نام کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب تم خاموشی سے میری کار کی طرف چلو۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میں یہیں گولی مار دوں گا، فلیپر نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ تم پاگل ہو؟ میرا تمہارے سے کیا واسطہ؟ اگر رقم چاہیے تو تھوڑی بہت میرے پاس ہے، لے لو اور جان چھوڑو، جولیا نے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فلیپر نے اس بار انتہائی کرخ لہجے میں کہا، اور جولیا چند لمحوں تک کشمکش کے انداز میں کھڑی رہی اور پھر مڑ کر کار کی طرف چلنے لگی۔ ڈرائیور ابھی تک ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ فلیپر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس کی انگلی نے ٹریگر پر حرکت کی اور سائلنسر لگے ریوالور سے نکلنے والی گولی ڈرائیور کے عین سینے میں پیوست ہو گئی۔ ڈرائیور کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ سینہ پکڑ کر ڈھیر ہو گیا۔ ڈرائیور کی چیخ سن کر جولیا بے اختیار پیچھے مڑی۔ اس نے ڈرائیور کو خون میں لت پت تڑپتے دیکھا۔ بے گناہ ڈرائیور کی موت پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ذہن سے تمام مصلحتیں یکدم صاف ہو گئیں۔ اس نے انتہائی پھرتی سے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس سے پہلے کہ فلیپر سنبھلتا، جولیا نے فائر کر دیا اور فلیپر کے ہاتھ سے ریوالور کسی کٹی پتنگ کی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا اور فلیپر نے بے اختیار اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہینڈز اپ! خبردار اگر کوئی حرکت کی تو یہیں بھون دوں گی، جولیا کے لہجے میں بے حد کرختگی تھی، آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی، اور فلیپر نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بے گناہ ڈرائیور کی طرح تمہیں بھی یہیں بھون دوں، مگر جولیا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں کسی فالتو آدمی کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، فلیپر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس کے اطمینان سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جولیا کی طرف سے قطعی مطمئن تھا۔ اچھا، اب اپنی کار کی طرف چلو اور دیکھو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے زیادہ درندگی کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ جولیا بڑے چوکنے انداز میں کھڑی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فلیپر جیسے آدمیوں سے کسی بھی لمحے کوئی بھی حرکت بعید نہیں ہے۔ فلیپر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا ریوالور اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں کار کے قریب پہنچے، جولیا نے اسے مزید ہدایات دیں، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، اور فلیپر خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے پچھلی سیٹ سنبھالی۔ ریوالور کا رخ بدستور فلیپر کی طرف تھا۔ کدھر چلوں جانے من؟ فلیپر نے بڑے عاشقانہ لہجے میں اگنیشن پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے سے چھلکتا ہوا گہرا اطمینان جولیا کے لیے تشویش انگیز تھا، مگر وہ سوائے چوکنا رہنے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ گاڑی واپس موڑو، جولیا نے کرخ لہجے میں جواب دیا، اور فلیپر نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور پھر وہ اسے تیزی سے موڑنے لگا۔ گاڑی جیسے ہی ایک ٹرن کھا کر مڑی، فلیپر نے بیک ویو سے ایک نظر جولیا پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ سے غیر محسوس طریقے سے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ایک تیز سرسراہٹ کی آواز گونجی اور دونوں سیٹوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار گر گئی۔ جولیا نے سرسراہٹ کی آواز سنتے ہی ٹریگر دبا دیا، مگر اس کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ جولیا نے بھوکلا کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ بھی جام ہو گیا تھا اور اس کے اوریجنل شیشے کے سامنے بھی درمیانی شیشے کی طرح شیٹ گر چکی تھی۔ اب جولیا بے بس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے فلیپر کو گلا پھاڑ کر کہکا لگاتے دیکھا۔ گو بند شیشوں کی وجہ سے اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، مگر فلیپر کے دل جلانے والے ایکشن اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ فلیپر نے ڈیش بورڈ پر موجود ایک اور بٹن دبایا۔ اب اس کی آواز جولیا کو صاف سنائی دینے لگی تھی۔ کیا حال ہے جانے من؟ فلیپر کا لہجہ تضحیک آمیز تھا، آنکھیں فتح وار کامیابی سے چمک رہی تھیں۔ بکواس بند کرو اور فوراً کار روک دو ورنہ، جولیا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔
مگر ورنہ کے بعد وہ بھی رک گئی کیونکہ دوسری کوئی صورت نہیں تھی۔ ورنہ تم خودکشی کر لو گی، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ شوق سے کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، فلیپر نے چڑھاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اپنے ذہن کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جوش کی بجائے ہوش اس کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی کوشش کامیاب رہی اور چند ہی منٹ بعد اس نے بڑے اطمینان سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی اور باہر راستے کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ راستہ یاد رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کار کا رخ اس وقت شہر کی طرف ہی تھا۔ ادھر فلیپر نے جب دیکھا کہ جولیا بڑے اطمینان سے بیٹھی باہر دیکھ رہی ہے تو اس نے دانت بھینچ لیے اور پھر دوسرے لمحے اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک لیور کھینچ لیا اور دوسرے لمحے کار کے پچھلے دروازوں اور درمیانی شیشوں پر سیاہ رنگ کا ایک اور شیشہ چڑھ گیا اور اب جولیا باہر دیکھنے سے بھی معذور ہو گئی۔ فلیپر تیزی سے کار چلاتا رہا اور پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ کار وہ اندر لے کر چلا گیا۔ ایک دیوار کے سامنے جا کر اس نے کار روک دی اور پھر نیچے اتر کر دیوار کی جڑ میں موجود ایک دیوار کے رنگ کا چھوٹا سا بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی دیوار ایک طرف ہٹی چلی گئی۔ اب اندر ایک خالی کمرہ تھا۔ فلیپر دوبارہ کار میں بیٹھا اور پھر وہ کار اسٹارٹ کر کے کمرے کے اندر لیے چلا گیا۔ کمرے کے عین درمیان میں اس نے کار روکی اور پھر ڈیش بورڈ کا ایک خانہ کھول کر اس نے چھوٹا سا ایک کیمرہ نما آلہ نکالا۔ اس کی تار ڈیش بورڈ کے اندر سے ہی منسلک تھی۔ کیمرے نما آلے کی سائیڈ میں ایک سرخ رنگ کا سوئچ موجود تھا۔ اس نے سوئچ دبا دیا۔ سوئچ دباتے ہی کمرے کا وہ حصہ جس پر کار موجود تھی کسی جدید ترین لفٹ کی طرح نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 2 منٹ تک کار نیچے اترتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کار کے رکتے ہی فلیپر نے سوئچ آف کر کے آلہ دوبارہ ڈیش بورڈ میں فکس کر دیا اور اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا لے گیا۔ یہ ایک طویل مگر کشادہ راہداری تھی۔ کار اس میں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر راہداری کا موڑ مڑتے ہی ایک بند دروازہ آ گیا جس کے باہر 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ جیسے ہی فلیپر نے کار روکی، ان میں سے ایک آدمی فلیپر کی طرف بڑھا۔ فلیپر نے 2 انگلیوں سے وی کا نشان بنایا اور پھر دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر انہیں دکھایا۔ دوسرے لمحے وہ مسلح آدمی مودبانہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور فلیپر کار آگے بڑھا لے گیا۔ اندر ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں کم از کم 20 مسلح آدمی موجود تھے۔ فلیپر نے کار ہال کے درمیان میں روک دی اور پھر سیاہ شیشوں اور فائر پروف شیشوں کا انتظام ختم کر دیا اور خود کار سے باہر نکل آیا۔ جولیا اسی طرح سیٹ سے پش لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس عورت کو باہر نکالو اور اس سے ریوالور لے لو، فلیپر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ چنانچہ تمام مسلح آدمیوں نے کار کو گھیر لیا۔ پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولا، جولیا کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ دوسرے آدمی نے بڑی پھرتی سے جولیا کی تلاشی لے لی، مگر جولیا کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے پاس ریوالور نہیں ہے باس، اس آدمی نے ایک طرف کھڑے فلیپر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھی طرح دیکھو، ریوالور اس کے پاس موجود تھا، کار کے اندر بھی چیک کر لو، فلیپر نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر ایک آدمی نے کار کے اندر سیٹ کے درمیان پھنسا ہوا ریوالور نکال لیا۔ ریوالور باس، اس آدمی نے ریوالور فلیپر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اسے روم نمبر 4 میں لے جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، اور اگر یہ کوئی شرارت کرنا چاہے تو بے جھجک گولی مار دینا، فلیپر نے حکم دیا اور پھر خود ایک دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلیے محترمہ، مسلح آدمیوں نے جولیا کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ جولیا خاموشی سے چل پڑی۔ ہال سے باہر ایک چھوٹی سے راہداری میں چلتے ہوئے وہ ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ دروازے پر 4 کا ہندسہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ تالا کھول کر دروازہ کھولا گیا اور پھر جولیا کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ جولیا لڑکھڑاتی ہوئی اندر پہنچ گئی۔ پورے کمرے میں صرف ایک کونے میں ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا جو ٹھوس لوہے کا بنا ہوا تھا اور کمرے کے فرش میں فکس تھا۔ اس کے اوپر فوم ربڑ کے 2 گدے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پورے کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا اور نہ ہی اس کمرے میں کوئی روشن دان تھا اور نہ کوئی کھڑکی۔ جولیا چند لمحے خاموشی سے کھڑی بیڈ کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس کمرے میں لے آئے جانے کا مقصد سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کی تشویش بڑھ گئی تھی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ بروقت ضرورت وہ کس طرح اپنے دفاع کر سکتی ہے، مگر کوئی چیز اسے ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتی۔ آخر اس نے سر جھٹکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہرحال یہ بات تو اس کے لیے طے شدہ ہے کہ وہ فلیپر کو کسی بھی قیمت پر اس کے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تقریباً 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فلیپر ڈھیلے ڈھالے لباس میں اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے قوی ہیکل آدمی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا۔ فلیپر مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف بڑھا۔ جولیا اسی طرح اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ عشرت گاہ پسند آئی؟ فلیپر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، جولیا نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے فائر کرنے سے پہلے تو میرے ذہن میں عیاشی کا پروگرام تھا، مگر اب پہلے میں تمہارا مکمل اور تفصیلی حضور رابعہ معلوم کرنا پسند کروں گا، اور عیاشی بعد میں، وہ تو بہرحال ہونی ہی ہے، فلیپر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ حدود و رابعہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جولیا نے بدستور خوش لہجے میں جواب دیا۔ یہی کہ تم اس ملک میں کس مشن پر آئی ہو، اور تمہاری تنظیم کون سی ہے، کون تمہارا سربراہ ہے، تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، فلیپر نے کہا۔ اگر میں نہ بتلاؤں تو، جولیا نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر میرے پیچھے کھڑے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھ لو، یہ ہر قسم کے راز اگلوانے کے ماہر ہیں، اور خاص طور پر عورتوں سے راز اگلوانے کے تو یہ اسپیشلسٹ ہیں، فلیپر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس نے قدرے نرم لہجے میں جواب دیا۔ سنو فلیپر، مجھے معلوم ہے کہ تم کس مخصوص مشن پر اس ملک میں آئے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں بات کر کے معلومات کا باہمی تبادلہ کر لیں اور پھر دونوں تنظیمیں مل جل کر کام کریں، پھر ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنے اپنے مشنوں کو کامیابی سے ہمکنار کر لیں، جولیا نے تجویز پیش کی۔ تمہاری تجویز اپنی جگہ درست ہے، مگر تم اپنی اور میری پوزیشن کا فرق محسوس کرو۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں ہو کہ میں تم سے ہر قسم کی معلومات بغیر کچھ بدلائے اگلوا سکتا ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا راز آؤٹ کروں؟ فلیپر نے جواب دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم خود بھی سیکرٹ ایجنٹ ہو، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی بھی سیکرٹ ایجنٹ جان تو دے سکتا ہے، مگر زبردستی اپنی تنظیم کا راز نہیں اگل سکتا۔ میری جان لینے سے میری تنظیم کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ تم ایک تعاون سے محروم رہ جاؤ گے، جولیا نے جواب دیا۔ فلیپر نے جواب دیا، اور پھر جولیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافی دیر تک سوچتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے، مگر اس کے لیے میری دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم جب تک اس ملک میں موجود ہو میری داشتہ بن کر رہو گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے متعلق تفصیل سے سچ سچ بتلا دو۔ میں پہلے تمہاری بات کی تحقیق کروں گا، اگر تحقیق کے بعد تمہاری بات سچ نکلی تو میں بھی جواباً اپنا دوستانہ ہاتھ بڑھاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں تم خود اندازہ کر سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، فلیپر نے کہا۔ تمہاری دونوں شرطیں مجھے قطعاً منظور نہیں۔ پہلی شرط کا جہاں تک تعلق ہے، دوستانہ بات ہونے کے بعد میں خود اس بات کا فیصلہ کروں گی کہ آیا جو تم چاہتے ہو وہ ہو یا نہ ہو۔ جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، فوری طور پر معلومات کا تبادلہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو پھر سب کچھ تمہاری رضامندی کے بغیر حاصل کر لوں گا، فلیپر نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں قدم بڑھاتے ہوئے جولیا کی طرف بڑھے۔ جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار آگے بڑھے تو، جولیا نے کرخ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، ان دونوں نے وحشیانہ انداز میں کہکا لگایا، اور پھر جھپٹ کر جولیا کو دبوچنے لگے، مگر جولیا نے اچانک کلہ بازی کھائی اور بستر کی دوسری طرف پہنچ گئی۔ وہ دونوں منہ کے بل بستر پر گر گئے۔ اسی لمحے جولیا نے اچھل کر پوری قوت سے ہتھیلی کا وار ایک آدمی کی گردن پر کیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی قوت تھی کہ وہ آدمی صرف ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر بستر پر پڑے پڑے ڈھیلا پڑ گیا۔ دوسرا آدمی اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ فلیپر کی آنکھوں میں بھی حیرت کے آثار ابھر رہے تھے، کیونکہ جولیا نے بڑی آسانی سے ایک آدمی کو بیکار کر دیا تھا۔ دوسرے آدمی نے اچانک چھلانگ لگائی اور پھر اڑتا ہوا جولیا کی طرف گیا۔ جولیا تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آدمی سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔
گو اس نے ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا کر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، مگر دوسرے لمحے جولیا کا بھرپور مکہ اس کے پہلو پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بر نیچے گر گیا۔ اچانک جولیا نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور ایڑی زمین پر لگتے ہی اس کی جوتی کی نوک سے ایک تیز چھری باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی سیدھا ہوتا، جولیا نے پوری قوت سے ٹانگ اس کے پہلو پر ماری اور جوتی کی نوک سے نکلی ہوئی چھری اس کے پیٹ میں گھستی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جولیا پر تو جنون سوار ہو گیا۔ اس نے اتنی تیزی سے ٹانگ چلائی جیسے اس کی ٹانگ کسی آٹومیٹک مشین سے منسلک ہو گئی ہو۔ چھری 1 منٹ میں تقریباً 15-20 بار اس کے جسم میں گھسی اور باہر نکلی۔ دوسرے لمحے وہ آدمی بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ فلیپر ابھی تک بڑی حیرت سے خاموش کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی جولیا اس کی طرف پلٹی، اس نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ تم میرے اندازے سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی ہو، فلیپر نے تشویشناک لہجے میں کہا، اور پھر ریوالور کا رخ جولیا کی طرف کر دیا۔ میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تم مجھ سے دوستانہ بات کر لو۔ تم نے اپنے آدمیوں کا حشر تو دیکھ لیا۔ جولیا نے سخت لہجے میں فلیپر سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے میرے بہترین آدمی ضائع کر دیے ہیں، فلیپر نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر قدم بہ قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ ریوالور کا رخ بدستور جولیا کی طرف تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے زور سے بوٹ کی ایڑی دروازے پر ماری اور پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور تقریباً 4 مسلح آدمی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بڑی حیرت سے کمرے کا منظر دیکھا۔ اس لڑکی کو زبردستی پکڑ کر بستر پر ڈال کر اچھی طرح باندھ دو، اب میں پہلے اس کا غرور توڑوں گا پھر کوئی بات کروں گا، فلیپر نے دھاڑتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ وہ چاروں آدمی قدم بہ قدم ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اسٹین گنیں لیے اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، جولیا نے اچھل کر ان کو روکنا چاہا، مگر چاروں آدمی بیک وقت اس پر جھپٹ پڑے اور پھر ایک نے اسٹین گن اس کے سینے سے لگا دی۔ باقیوں نے اسے قابو میں کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نائلون کی ایک باریک سی رسی کا گچھا نکالا اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ جولیا کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جولیا نے اپنی طرف سے تو بچنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ نہ اپنے ہاتھ چلا سکتی تھی اور نہ پیر۔ اسے اچھی طرح باندھنے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے جولیا کے جسم کو اچھی طرح بستر سے بھی باندھ دیا۔ اب وہ اس انداز میں بند چکی تھی کہ قطعی طور پر ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ یہ دونوں لاشیں اٹھا کر باہر لے جاؤ، فلیپر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں قطعاً دیر نہیں لگائی۔ چند لمحوں بعد کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ فلیپر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر ریوالور ایک طرف فرش پر ڈال دیا اور خود مسکراتا ہوا جولیا کی طرف بڑھا۔ جولیا خاموش پڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اسے شیطانیت ناچتی صاف نظر آ رہی تھی۔ جولیا کے ذہن میں لاوا ابل رہا تھا۔ آج وہ اس بری طرح پھنس گئی تھی کہ نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جولیا کے قریب آ کر فلیپر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جولیا کے گریبان پر پڑا اور پھر کمرے میں کپڑا پھٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ فلیپر نے ایک ہی جھٹکے میں جولیا کا اسکرٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ اب جولیا باڈی اور انڈر ویئر میں اس کے سامنے موجود تھی۔ ہا ہا ہا، خاصے دلکش جسم کی مالک ہو، اگر تم خود ہی مان جاتی تو زیادہ لطف آتا، فلیپر نے اس کی باڈی کی طرف اپنا شیطانی ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، اگر تم شیطونیت پر تل ہی گئے ہو تو پھر مجھے آزاد کر دو، میں تم سے تعاون کروں گی، جولیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب یہ ناممکن ہے، میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا، اب تو میں زبردستی کروں گا، فلیپر نے جواب دیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باڈی کو گرفت میں لے چکا تھا۔ جولیا نے بے بسی اور غصے سے دھات کھینچ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ فلیپر کے ہاتھوں سے کسی صورت نہیں بچ سکتی۔